हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ, और हम आए फिर से मिलवाने आपको आपके फेवरेट मेहमान से। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान की। क्यों नईम साहब? जी बिल्कुल, बहुत खिदमात हैं मुल्की सियासत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में ख़ास तौर पे जो बागडोर है वो चंद सीनियर रहनुमाओं के हाथ में है, उनमें इनका शुमार होता है और बहुत ही एक फुलझड़ियाँ बखेरते हैं जब भी पार्लियामेंट में होते हैं। इनकी तकारीर जो हैं वो बहुत पसंद की जाती हैं। मेरी मुराद है सैयद हसन मुर्तज़ा से। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू कॉफी विद समा। अच्छा सर, आज जो है ना वो हम आगाज़ करेंगे आपके बचपन से कि आपका बचपन जो है वो कैसा था, वो कहाँ गुजरा, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और घर का माहौल क्या था? बहुत शुक्रिया नईम साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और आपसे एक ताल्लुक़ भी है। बचपन जैसे सारे बच्चों का गुज़रता है, मेरा भी वैसे ही गुज़रा। मैं गांव मेरा रजोआ है, चिनियोट के अंदर एक छोटा सा। लेकिन सर आप तो बड़े सुने लड़ाकू से, झगड़ालू से थे, आकड़ थी आप में। वो वाले बच्चे नहीं थे जैसे। देखिए, बचपन में सारे बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं, झगड़ालू भी होते हैं। और आप कितने थे ये बताइए? मैं भी खासा था। अच्छा, खासा था। और फिर टाइम के साथ साथ जैसे ज़माने की ठोकरें लगी और जब देखा कि ये ज़माना जो है ये सारा कुछ ये खुद ही सिखाता है जी। मैं भी सीखता गया और फिर एक दिन अल्लाह ताला का करम है कि आज आपके सामने बैठा हूँ। कोई ऐसा खास वाक़या आपको याद है? बचपन के बहुत लड़ाई की? किस तरह की शरारतें करते? मैं बड़ा ही शरारती था जी। मैं अगर ये कहूँ कि मैं बिल्कुल एक जैसे कोई सिर्फ शरारतों के लिए मैं जैसे बनाया गया था। मैं स्कूल में भी बड़ा शरारती था, फिर कॉलेज में भी। लेकिन मेरी शरारत किसी को हर्ट नहीं करती थी। मेरे आज भी जो असातिज़ा मुझे मिलते हैं, बुज़ुर्ग हो गए, तो वो मुझे आज भी याद करते हैं और प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि असातिज़ा के तो इतने स्टूडेंट्स होते हैं, उनका याद रखना उनके लिए बड़ा मसला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे असातिज़ा मुझे जानते हैं। हालांकि मैं बड़ा बैक बेंचर था, मैं बस एवरेज सा स्टूडेंट था। कभी पास हो गया, कभी फेल भी होते थे। फेल भी होता था। तो तब कैसी मैं पढ़ता ही नहीं था। तो मैं ये वालिदा तो डांटती थी या नहीं? वालिदा बड़ा प्यार करती थी मुझे, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती थी और जैसे सारी माएँ करती हैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी ज़िंदगी में मुझे नहीं याद कि कभी डांटा भी हो कि तूने ये क्यों किया है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मैं इंतहाई मिस करता हूँ उनको। अच्छा, और वैसे फैमिली में कौन थे, कितने बहन भाई थे? और 3 बहनें थी, मेरे से बड़ी थी, मैं सबसे छोटा था और एक ही था। अच्छा, तो उस हवाले से भी सारे मुझे ज़रा प्यार करते थे। वालिद अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, वो हयात हैं। वो बड़े सख्त आदमी हैं, वो अब भी वैसे ही सख्त हैं। मैं MPA था तो मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि मैं डेरे पे बैठा हुआ और वो आए, उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की। मेरे वोटर्स भी बैठे हुए थे उनके सामने ही, और कोई वजह नहीं थी। अच्छा। बस वजह यही थी कि वो मेरे वालिद थे। तो उन्होंने इतनी बेइज्जती की कि मैं रो पड़ा। अच्छा। और मैं खड़ा हूँ चुप करके। मेरे चचा जो उनसे छोटे थे, तो उन्होंने उन्हें जब वो चले गए तो अलहदा जाके उनसे कहा कि वो अब जवान है, MPA है, उसके बच्चे बड़े बड़े हैं और आप। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो बेटा ही है ना। आज भी वो बिल्कुल डांटते भी हैं और मैं वो सुनता हूँ। फैमिली में सियासत चलती है? सियासत में कैसे फैमिली मेरी दरअसल मैं अब तो उसको फैमिली नहीं कहता, पहले तो वो भी मेरी फैमिली थे। मेरे जो मामे थे, मेरे जो वो अब्बू के कज़न्स थे वो, लेकिन वो चूँकि सियासत में हम अलहदा हो गए तो मैं अब उन्हें फैमिली तो नहीं कह सकता। वो मेरी फैमिली थे, तो उन्हीं से ही रही। मेरे वालिद जो थे वो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते रहे, वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल बनते रहे। हमारे में जो ये पार्लियामान की सियासत है वो मैं पहले ही हूँ। अच्छा, सियासत का जब आगाज़ किया तो
کیا رکاوٹیں تھیں؟ اور پھر کوئی سنا ہے فیملی میں کوئی آمنے سامنے الیکشن لڑنا شروع کر دیا آپ نے؟ کوئی سارے الیکشن آمنے سامنے ہو گیا؟ سارے الیکشن جو ہے نا، وہ کنہ دے خلاف لڑے شروع والے الیکشن؟ ایک الیکشن جو میں نے پہلا بلدیاتی الیکشن لڑا، اس میں میرے والد کے وہ رشتے میں چچا لگتے تھے، ان کے خلاف لڑا میں. اور چونکہ ہماری جو سیاست تھی وہ ساری جن کے گرد گھومتی تھی، میں نے انہیں ہی چیلنج کیا. اچھا. میں نے کہا نہیں میں بھی ہوں. تو پھر وہ کوئی نہ کوئی لا کے فیملی میں ہی، تو وہ کسی نہ کسی کو لا کے سامنے کھڑا کرتے رہے. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہروایا میرے سے. اچھا، پہلا الیکشن کب لڑا؟ میں 91 میں. یہ ایم پی کا الیکشن لڑا تھا آپ نے؟ نہیں، یہ میرا بلدیاتی الیکشن تھا، ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کا، وہ میں نے لڑا ہے. وہ کس کے خلاف لڑا تھا؟ وہ ابو کے چچا تھے. اچھا. میرے وہ دادا ہی بنتے تھے، ان کے خلاف. تو انہوں نے منانے کی نہیں کوشش کی کہ یار کی کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا کہ عزت ذلت ہم نے دینی ہے، جس کو مرضی دیں. اچھا. تو یہ کون ہوتا ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اوقات بتانے والی ایک ہستی آسمان پہ بیٹھی ہے اور فیصلے وہ کرتی. میں نے جیتا پھر ان سے. اچھا جی. اور پہلی مرتبہ ایم پی کب الیکٹ ہوئے؟ میں پہلی دفعہ 2002 میں. اچھا. اس وقت وہ میرے ماموں تھے میرے مقابلے میں جی. وہ پہلے اپوزیشن لیڈر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں، پھر وہ ایم این اے بھی رہے، پھر وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بھی رہے پنجاب میں. تو ان کی بھی بڑی ایک طویل سیاست تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، کامیاب کیا. سیاست کا تو سنا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایک وہ اسٹوڈنٹ دور سے ہی تھا کہ آپ کو 18 سال کی عمر کا ویٹ کر رہے تھے کہ میری کب ایج ہوگی اور میں کانٹیسٹ کر سکوں گا، اور آپ کو پھر ایک سرکاری نوکری بھی شاید آفر ہوئی، وہ آپ نے نہیں کی یا کر کے چھوڑی؟ نہیں کی نہیں ہے الحمدللہ. میں ایک دن بھی غلام نہیں رہا. میں آزاد پیدا ہوا تھا اور آزاد ہی رہا ہوں. اچھا. نوکریاں شوکریاں نہیں کی. جب میں کالج میں تھا، یہ 2000 نہیں 1983-84 کی بات ہے. تو 84 میں جنرل ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہوا تھا. اس ریفرینڈم میں ہم جمعیت کے خلاف تھے، کالج میں جیسے پولیٹکس ہوتی ہے. تو ضیاء بھی مولوی تھا اور ہم اس تناظر میں ضیاء کو بھی وہی کچھ سمجھتے تھے. میں پیپلز پارٹی میں نہیں تھا. رائزنگ فارمنائٹس کے نام پہ ہم اپنے ایف سی کالج میں سیاست کرتے تھے. تو ہم سارا دن نہ ضیاء کے خلاف بھی نعرے لگا رہے ہیں. وہ بس اسی چکر میں جب گاؤں گئے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ ملے جو ویسے میرے دوست تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ پیپلز پارٹی میں آ جائیں، ضیاء کو تو آپ پسند ویسے نہیں کرتے، تو دوسری آپشن پیپلز پارٹی ہے. تو پھر میں پیپلز پارٹی میں باقاعدہ چلا گیا. پھر اس دن سے آج تک پیپلز پارٹی میں ہی ہوں. اچھا، پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی صورتحال تب بہتر تھی جب آپ نے جوائن کی تھی یا نہیں؟ میں بہتری کے لیے تو میں نے جوائن ہی نہیں کی تھی. میں تو چونکہ لیفٹ کا تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک لبرل جماعت ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. پھر بھٹو صاحب کے ساتھ ایک انس تھا، کیونکہ بھٹو صاحب ہی واحد آدمی تھے جنہوں نے مجھ جیسے کو ووٹ کا حق دیا تھا. میں نے کہاں ایم پی اے بننا تھا، میں نے کہاں کونسلر بننا تھا اگر بھٹو ووٹ کا ہی حق نہ دیتا. تو بھٹو صاحب نے جب 1 مین 1 ووٹ کا کیا تو اسی کے ذریعے میں پارلیمان تک پہنچا. تو پھر میں نے اسی کو ہی بہتر جانا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی اسٹرگل شروع. آپ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیفٹ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کی واحد لبرل جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی اور چیئرمین بلاول بھٹو ہی اس کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. اور کسی بھی چیلنج کا جو مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی یہ صلاحیت نہیں رکھتا. پیپلز پارٹی اپنے بیانیے پہ کھڑی ہے آج؟ یقیناً پیپلز پارٹی، کیوں؟ پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے، بیانیے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے نظریات پہ آج بھی قائم ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی نظریات کمزور پڑ جاتے ہیں، لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں. نظریات کبھی ختم نہیں ہوئے، وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ نظریات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے مجبوری بن جاتے ہیں.
کہ ان کا ساتھ دیا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی آج کمزور ہے, کل دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی. فارم 47 کا شکار ہوئے آپ بھی 2024 میں؟ یقیناً فارم 47 جو ہے وہ اس پہ آپ نے ورکنگ کی, آپ نے اس کو سمجھا, وہ کیا ہے ذرا بتائیں گے آج کھل کے ہوا کیا, آپ کے حلقے میں کیا ہوا؟ دیکھیں, یہاں میرے حلقے کے اندر پری پول ریگنگ بھی ہوئی. میرے حلقے کے اندر ڈیورنگ پولنگ وہ بھی سارا کچھ دھاندلی ہوئی. میرا RO تبدیل کیا گیا. میرے حلقے میں جو لوگ سرکاری ملازمین مجھے سپورٹ کرتے تھے یا سوشل میڈیا پہ میری پوسٹ کو لائک کرتے تھے, ان کو سرنڈر کر دیا جاتا تھا, ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا. پٹواری کو, گرداور کو مجبور کیا جاتا تھا کہ اس کا گروپ چھوڑو, ادھر جوائن کرو, اور کروائے انہوں نے. اسی طرح سے پولیس کے اندر بھی ہوئیں. تو یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ انتظامیہ جو تھی وہ میرے خلاف آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے تھے نا؟ یقیناً. آپ وہی حسن مرتضیٰ ہیں. یہ گفتگو تو PTI کے امیدوار کرتے ہیں اس 2024 کے الیکشن میں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا, ان کے ساتھ ریگنگ ہوئی, ان کے جو ہے وہ رزلٹ چینج ہوئے, فارم 47 اور 45 کا رونا انہوں نے رویا. آپ تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے. میں رویا بھی تو پنجاب کے واحد MP ہے. آپ کو لگتا ہے رونے دیا ہی نہیں گیا؟ نہیں, آپ کو چپ کرا دیا گیا, رونا نہیں ہے. میری عرض سن لینا, میں اسی لیے رویا بھی تو نہیں. میں کسی عدالت میں بھی تو نہیں گیا. وہ ہے نا, وہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو جب یہ صورتحال تھی تو میں پٹیشن میں بھی نہیں گیا. میں نے کوئی عذرداری بھی نہیں, ضرورت نہیں تھی. میں جس چیز کے لیے, جس تبدیلی کے لیے میں کوشش کر رہا تھا یا جو میری جدوجہد ہے, میں اس میں عدالت سے ریلیف مجھے کیا ملنا تھا. جب میں پبلکلی, جب میں اپنے لوگوں سے وہ میدان جیت کے نہیں آ سکا تو کوئی کمی میرے میں ہی ہے نا. جس انداز میں مجھے لڑنا چاہیے تھا اس لڑائی میں کوئی کمی رہ گئی. میں عدالتوں سے جا کے بھیک مانگوں, کیوں مانگوں؟ نہیں گیا. قیادت نے جو ہے نتائج کے بعد آپ سے کوئی ملاقات کی, انہوں نے کوئی آپ کو حوصلہ دیا؟ قیادت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ تو ایک فیملی کی مانند ہے. ان سے تو اگلے پیر نہیں تو پچھلے پیر ملاقات ہو جاتی ہے. تو وہ یقیناً ہوئی ساری چیزیں, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. میں پھر آؤں گا, لڑوں گا, اسی ٹکٹ پہ لڑوں گا اور الحمدللہ میں جیت کے آؤں گا انشاءاللہ. آپ کے فینس جو ہے نا وہ مس کرتے ہیں آپ کو ایوان میں, جو آپ تقاریر کرتے ہیں پنجابی تقریر, اور اللہ کرے کہ دوبارہ آپ کریں. تو یہ تقاریر جو ہیں یہ کوئی فلبدی کرتے ہیں, یہ جو ہے تیاری کے ساتھ آپ آتے ہیں؟ بڑے واقعات ہیں کہ جیسے وہ چودھری پرویز لائی اسپیکر تھے تو ہم نے اس دن کی کوریج دیکھی تو کوئی 2 خواتین ناراض ہو کے باہر گئیں تو آپ ان کو منانے کے لیے گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پوچھا جی حسن صاحب آپ کو منانے کے لیے بھیجا تھا, تو آپ نے کہا وہ تو نہیں منیا, میں کچھ اور منا کے لے آیا. دیکھیں یہ جو ہے نا ہماری, جو اس کو آپ رورل وزڈم کہہ لیں, وٹ کہہ لیں, یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. اور ہم جو لوگ ڈیروں پہ بیٹھتے ہیں, جب ہمارے سپورٹرز آتے ہیں تو وہ کوئی بات بھی سادے انداز میں نہیں کرتے کہ میرا یہ مسئلہ ہے. وہ پہلے ایک مثال دیں گے جی کہ وہ اس طرح ہوا تھا, اب ہمارے ساتھ یہ نہ ہو, اور پھر وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں. تو اس لیے وہ روز مرہ کی جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں وہی آ کے جب اسمبلی کے اندر آپ کوئی حالات دیکھتے ہیں تو پھر آپ انہی چیزوں کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور میں چونکہ ایک عام آدمی کا نمائندہ ہوں اور ایک عام زبان میں بات کرتا ہوں جو سب کو سمجھ آتی ہے, اور پھر اس کے علاوہ جو پنجابی زبان ہے پوری پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ اس کے خطے کی زبان, اس کی مادری زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے. بلاول بھٹو صاحب سمجھ پاتے ہیں آپ کی؟ بلاول بھٹو صاحب نے ایک دفعہ مجھے کمپلیمنٹ کیا تھا کہ یار مجھے سمجھ تو نہیں آتی لیکن مزہ بڑا آتا ہے. لیکن مخالفین اکثر کہتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اردو میں سناؤ ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے. میں اور قائرہ صاحب اور چیئرمین صاحب کٹھے ٹریول کر رہے تھے تو ادھر ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے لیا تو قائرہ صاحب کے گھر جا رہے تھے. قائرہ صاحب گاڑی چلا رہے تھے, چیئرمین ساتھ بیٹھے تھے. تو میری اس دن کوئی 1 آدھا دن پہلے کوئی سپیچ بڑی وائرل ہوئی,
چیئرمین صاحب نے کہا یار وہ مجھے اسپیچ سنا. اچھا. اسی دن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار وہ مجھے نا پنجابی سمجھ نہیں آتی لیکن مزہ بڑا آتا ہے تو اردو میں سنا. تو قاہرہ صاحب نے کہا کہ سر وہ تو اگر آپ یہ اسی زبان میں سنائے تو مزہ آئے گا, اردو میں تو مزہ نہیں آئے گا. لیکن میں نے وہ سنائی. جیسے آپ نے کہا کہ انہوں سیدھی گل نہیں کرنی ہوندی, او کوئی سانو ایک دو واقعات شیئر کرو کہ مثلا کس طرح دی گل کرتے ہیں اور کننا کو کیجول لے رہے ہوندے نے تانوں کہ یار یہ تے ساڈا ہی ہے, ایم پی ہوئے گا, کار ہوئے گا. مجھے بہت کیجول لیتے ہیں. میں مطلب ہے کہ میں اپنے حلقے میں یہ بالکل اپنے لوگوں کے لیے میں فری ہوں. میرے اوپر میں سو رہا ہوتا ہوں تو وہ میرے بیڈ روم میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اٹھ یار اچھا اٹھ. میں واحد آدمی ہوں جس کے بیڈ روم تک رسائی ہے میرے سپورٹر کی. آپ اپنائیت کا احساس اتنا دلاتے ہیں. نہیں وہ میں ہوں ہی ان کا. میری دیکھیں نا, میرے الیکشن پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا, کوئی میرا پیسہ نہیں لگتا. میں وہی جو میرے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ہوں وہی جیب میں ہوتے ہیں. کبھی لیکن ضرورت حکومت پڑے میں جب آپ آتے ہیں تو آپ سے پورے تو کرواتے ہوں گے پیسے وغیرہ؟ نہیں, میں ایکچولی صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے سپورٹر کو اگر اس کا کام ہو تو میں اس کو بھی اس کے گھر سے لیتا ہوں اور گھر ہی چھوڑ کے آتا ہوں. 2 پارٹی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کیڑے نے جنم لیا تھا, وہ تبدیلی کا کیڑا جس کو کہا جاتا ہے. وہ جو ہے نا وہ کیڑا کہاں سے اس نے جنم لیا اور اب اس کی کیا حالت ہے؟ دیکھیں ابھی زندہ ہے؟ یقیناً وہ تو زندہ ہی رہنا ہے. وہ کم ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, ختم تو نہیں ہو سکتا. گزارش صرف اتنی ہے بھی کسی طرح بھی مجھے بطور ایک سیاسی کارکن اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے. میں صرف کہتا ہوں کہ یہ جو تجربے کیے جاتے ہیں ہر 10 سال 15 سال کے بعد, وہ کبھی کنونشن لیگ کی صورت میں, کبھی کیو لیگ کی صورت میں, کبھی کسی صورت میں, یہ تجربات نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی پولیٹیکلی آتا ہے, اپنی سٹرگل کے ساتھ آتا ہے, تو وہ اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. لیکن یہ جو بنا دیے جاتے ہیں نا, یہ جن کو یہ جمہوری بنایا جاتا ہے, وہ جمہوری نہیں بنتے, جمہورے بن جاتے ہیں اور پھر وہ قابو نہیں آتے. اگر کوئی ایک پروسیس کے ذریعے آیا ہو تو وہ ٹھیک ہے, اس کی سیاسی جدوجہد ہے, وہ اس کا وجود رہنا چاہیے. کاف لیگ کی سیاست کو شاہ جی کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ایک طرف جو ہے وہ پی ڈی ایم اتحاد ہوا, رات کو وہ چوری پرویز لائی جو ہیں وہ مٹھائی کھلا رہے ہیں زرداری صاحب کو بھی, شہباز شریف کو مبارکباد دے رہے ہیں, اور کل اگلے دن اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور کاف لیگ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں اور چوری پرویز لائی کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, چوری پرویز الہی صاحب بڑے وزادار انسان تھے, بڑے ملنسار, وزاداری, عزت احترام چودھری صاحب بہت زیادہ کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ان کا فیصلہ تھا کہ رات کو مٹھائیاں کھا کے بانٹ کے اور صبح کہیں اور چلے جانا, یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا. یہ فیصلہ کہیں اور سے آیا تھا جو کہ ان کی اپنی شناخت لے ڈوبا. آج وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں, آج وہ کسی سیاسی جماعت کا ہیڈ نہیں ہے. اس وقت وہ کیو لیگ کو ہیڈ کرتے تھے, آج وہ ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہیں. میری طرح ہی ان کی بھی حیثیت ہے, کارکن ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں. چوری شجاعت حسین کا فیصلہ درست تھا؟ چوری شجاعت صاحب سے میرا کوئی اتنا انٹریکشن نہیں رہا کبھی بھی. عزت احترام ہے ان کا, وہ بزرگ سیاستدان ہیں اور قابل احترام ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا بچی کچی کاف لیگ کو اکٹھا کر کے اور وہ اپنا عزت سے ٹائم گزار رہے ہیں. جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ آئندہ سیاست مسلم لیگ نون کے کسی اتحاد کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ خبر آپ کے لیے کس طرح کی خبر تھی؟ دیکھیں, یقیناً ایسی جو چیزیں ہیں وہ مجبوری سے ہی ہوتی ہیں. کوئی وہ خوشی کے ساتھ ایسے اتحاد نہیں بنتے. جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کا حصہ بنی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خوشی نہیں تھی, مجبوری تھی اور آپشن کوئی نہیں تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مجبوراً اس اتحاد کا حصہ بننا پڑا, جو ریاست کے لیے تو فائدہ مند تھا لیکن ایک سیاسی جماعت کے لیے وہ نقصان دہ تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں کافی نقصان برداشت کیا لیکن ریاست بچائی.
شادی یہ کس طرح کا الائنس ہے کہ آپ جو ہے وہ الائی بھی ہیں، نہ وفاق میں آپ نے منسٹریز لینی ہے، نہ صوبے میں منسٹریز لینی ہے، یعنی کہ اس طرح کیا آپ کا ووٹر یہ مان لے گا کہ نہیں نہیں آپ کے پاس تو وزارتیں نہیں تھیں اور آپ حصہ بھی ہیں؟ دیکھیں، اگر اس کو اس نظر سے آپ دیکھتے رہیں گے کہ شاید ہم نے اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ وزارتیں نہیں لی کہ کل کو ہم کہہ سکیں جی کہ ہم وزارت کا حصہ نہیں، ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے، ہم نے کوئی وزارتیں نہیں لی، ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج ریاست کو ضرورت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو ریاست پہ حملے ہو رہے تھے، ایسی کافی چیزیں تھیں جن کے لیے پارلیمان کا وجود میں آنا ضروری تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں اپنا رول پلے کیا کہ بجائے بند گلی میں جانے کے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، ہم آپ کو آپ کی حکومت کھڑی کرتے ہیں اور آپ کو بغیر کسی بلیک میلنگ کے، آپ کو بغیر کسی تنگ کیے ہم کہیں گے کہ آپ اپنی پالیسیز بنائیں، آپ ملک کو لے کے آگے چلیں، ان بحرانوں سے نکالیں، ان چیلنجز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی پالیسی میکنگ میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم برڈن شیئرنگ کر رہے ہیں۔ چلے جب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کی، آپ مڈ ٹرم الیکشنز دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ مریم نواز ہو سکتے ہیں یا بلاول بھٹو؟ دیکھیں، مڈ ٹرم تو مجھے نہیں ہوتے نظر آ رہے، الیکشن تو مڈ ٹرم نہیں ہوں گے، وزیر اعظم آنے والا انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ اور آئینی ترمیم اگر ہو جائے پھر بھی آپ کو مڈ ٹرم الیکشنز کی ایکسپیکٹیشنز نہیں؟ مڈ ٹرم الیکشنز کا اور آئینی ترامیم کا کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ وہ اس لیے کیے جا رہی ہیں۔ دیکھیں، آئینی ترامیم کو ایک پراپوگنڈے کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی پرسن اسپیسیفک کو جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ اپنے سی او ڈی کے اندر بھی، جس میں پی ایم ایل این بھی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، اور دیگر بعد میں جو جماعتیں ملی اس میں عمران خان صاحب بھی تھے، ان کے بھی سائن ہیں، لیکن وہ پہلی سٹیج پہ نہیں تھے، سیکنڈ فیز میں وہ تھے۔ تو یہ چیزیں تو قائد اعظم کا ویژن بھی یہی تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن بھی یہی تھا، شہید محترمہ کا بھی یہی تھا، تو کون سا پیپلز پارٹی نے غلط کر لیا ہے کہ یار ہمیں انصاف ملتا ہے؟ ہم جو وکٹم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا عدالتی قتل کیا گیا اور اس کا ہمیں ادھورا انصاف 45 سال کے بعد ملا۔ آج 60,000 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں، جن کی سنوائی کوئی نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے کافی ملاقاتیں بلاول صاحب کی بھی ہوئیں، آپ کی قیادت کی بھی ہوئیں، اور حالیہ ایک جو جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی تھی، تو اس سے کافی حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ آئینی ترمیم ہو جائے گی اور کب ہوگی؟ یہ 25 سے پہلے ٹیبل ہو جائے گی؟ دیکھیں، 25 جو ہے نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 25 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے، ترامیم ہونی چاہیے، وہ 26 کو بھی ہو جائیں، وہ 24 کو ہو جائیں، میٹر نہیں کرتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بڑا واضح کہہ چکی ہے کہ ہم کسی فرد واحد کو فائدہ یا نقصان دینے کے لیے یہ نہیں کر رہے۔ ہمارے لیے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انتہائی قابل احترام جج ہیں، اور ہمیں ججوں سے کبھی خوف نہیں ہوا۔ لیکن نون لیگ تو چاہ رہی ہے، میری عرض سنیں نا، یہ ہم نے کبھی جج نہیں کھیلا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عدلیہ کا احترام کرتی ہے، ہمارے لیے تمام جو جج صاحبان ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، بے نظیر شہید کا جو کیس ہے، مقدمے ہیں کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ اب جو قیادتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ تو جی زیادتی ہو رہی ہے، یہ آئینی عدالتیں علیحدہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھائی ہمارے مرے ہوئے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ بی بی شہید کا کیس آج بھی 13-14 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آ رہا۔ ہم جانتے ہیں نا کہ کتنی تکلیف ہے۔ ان کی شہادت کے بعد 5 سال ملک میں آپ کی حکومت رہی، تو اس وقت پھر ترامیم آپ کو کرنی چاہیے، ریفارمز لانی چاہیے تھی۔ دیکھیں نعیم صاحب، ہم جتنا کچھ کر سکتے تھے 2008 سے 13 تک، ہم نے جنرل ضیاء الحق کا بگاڑا ہوا آئین، جنرل مشرف کا بگڑی ہوئی جو صورتحال ہمیں ملی تھی، ہم نے جتنی کنسنسس پیدا کر سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ہم آئین کو متنازع نہ بنائیں، یہ متفقہ ہی رہنا چاہیے،
اور ہم نے وہ 2008 سے 13 میں ثابت کیا کہ ہمارا آئین متفقہ ہے اور متفقہ بحال ہوا ہے. آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ جو آئینی ترامیم ہوں یہ متفقہ ہوں. پاکستان تحریک انصاف کو کیا خوف ہے اس آئینی ترمیم سے؟ ذرا عام آدمی کے لیے ذرا کلیئر کر. بالکل اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہے. وہ دراصل جو سیاست انہوں نے کی ہے انہوں نے اداروں کے بلبوتے پہ کی ہے. وہ کبھی بندیال صاحب کے ذریعے، کبھی ثاقب نثار کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے وہ یہ سارا کچھ کرتے. آج انہیں یہ خوف ہے کہ شاید کوئی ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ جوڈیشری ہماری ہے. ہمیں ان سے ایک رائی بھر یہ توقع نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے. اور اگر کوئی فیصلہ ہمارے خلاف بھی آتا ہے تو وہ شواہد کے مطابق ہوگا، اور ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں کہ ہم ان کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں، ہم ریویو میں جا سکتے ہیں. عدالت تو یہ تو آپ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے قابو میں ہو. ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت تھی، کیوں نہیں کیا آپ نے، تو یہ حکومت ہوتے ہوئے بھی کچھ فیصلے ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں کر پاتے. پی ٹی آئی کی جب بات کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ عمران خان بھی جیل میں، ان کی مسز بھی جیل میں، بہنیں بھی، کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جیل سے باہر نظر آتے ہیں نکلتے ہوئے عمران خان؟ رہائی کے کوئی چانسز ہیں؟ دیکھیں جیل کے اندر تو کوئی قبر بھی نہیں ہے. ساروں نے باہر آنا ہی آنا ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. کوئی لیٹ آ گیا، کوئی جلدی آ گیا، لیکن ہمیں اس سے یہ سبق ضرور سیکھنا چاہیے. ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ سیاست پکڑنے والی، بند کرنے والی، یہ بازو مروڑنے والی، یہ اداروں کو استعمال کر کے کریکٹر اسیسینیشن کرنے والی، پگڑیاں اچھالنے والی یہ سیاست نہ کرو، یہ آپ بھی اس میں پھنس سکتے ہو. تو وہ پھر ساروں نے دیکھا ہے. اچھا، آپ چونکہ پنجاب میں سیاست کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا جو دور ہے پنجاب میں کوئی بہت کرپشن ہوئی ہے؟ کوئی آپ کا تو ہاتھ ہوتا ہے ایک سیاسی نفس پر بھی، اور ساری انفارمیشن آپ کے پاس، وہ تو شیئر کریں. عثمان بزدار کا جو دور ہے، یہ جو کہانیاں ہیں، کس طرح کی کرپشن ہوتی رہی؟ دیکھیں کہانیاں تو عثمان بزدار صاحب کی زبان زد عام تھیں، کہانیوں پہ تو آپ نہیں کر سکتے. اور میرٹ کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئیں اس سے یہ یقیناً تاثر اور اس کو وہ ہوتا تھا کہ شاید جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہو. میں نے چونکہ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، میں اس پہ یہ کہوں میری گرومنگ پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے، بی بی شہید کے ہاتھوں میں ہوئی ہے. میں کم از کم یہ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ میں نے نہیں دیکھی. میرے سے پیسہ کسی نے نہیں مانگا، نہ میں نے کسی کو دیا ہے. پنجاب کی تاریخ کے مختصر ترین وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف جی، وہ ان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کیا ہوا چند دنوں کے اندر کا میں مختصر ترین وزیر تھا. جی، یہ کیا معاملہ وہ تو بتائیں ذرا، یہ کیا ہو رہا تھا کہ وہ کل وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، آج آپ نے حلف لینے جانا ہے؟ دیکھیں وہ تو ساروں کے سامنے ہے کہ جو فیصلے، جن عدالتی فیصلوں کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا یا ان کی کیبنٹ کو ختم کیا گیا، وہ تو بالکل ہی آئین ری رائٹ کرنے والی بات تھی کہ آپ کی وہ جو فلور کراسنگ ہوگی وہ بھی ہم انڈو کریں گے اور آپ کو ڈی سیٹ بھی کریں گے، جرم بھی نہیں کرنے دیں گے اور سزا بھی دیں گے. وہ تو بالکل ہی ایک میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی تھی، جمہوری حقوق کی بھی خلاف ورزی تھی، پارلیمانی حقوق کی بھی خلاف ورزی تھی. وہ تو ایک بڑا ہی عجیب سا سیاہ دور تھا جو گزرا ہے. تسی بھی اپنی شیروانی گڈی چ لے کے پھر رہے سی، کدی تسی لا دیندے سی، کدی پا لیندے سی. میں شیروانی تے پائی ہی نہیں، میں تے باواں ٹونگ کے ساری عمر میرا ہے ڈریس سردی گرمی ایک کی. چلیے مجھے یہ بتائیے آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے جب مریم نواز اور حمزہ شہباز کی بات کرتے ہیں، دونوں کا کمپیریزن، گورننس کس کی اچھی ہے؟ دیکھیں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ نا ٹھیک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو حمزہ شہباز تھا وہ انتہائی پیار کرنے والا شخص تھا، بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ تھا. ہوں گے اپنے گھر میں شاید ایروگنٹ بھی ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ہمبل پولائٹ. ہمارے ساتھ تو کافی ٹائم گزرا ان کا. مریم صاحبہ کی بہت حوالے سے بھی بتائیے. مریم بی بی کے ساتھ میرا اتنا ٹائم نہیں گزرا، میں تو ممبر ہی نہیں رہا، طرز حکومت لیکن جو ان کے ساتھ 2-4 دفعہ چھوٹی ملاقاتیں ہوئیں، اپنی قیادت کے ساتھ گیا.
یا ایک دفعہ وہ ادھر تشریف لائیں سندھ کے اندر، تو وہ تھوڑی بہت جو ان کے ساتھ ملاقات رہی، وہ بھی مجھے تو نہیں لگتی کہ وہ کوئی اتنی وہ ہے. اچھا، بینگ اے سٹیزن شادی چلے اس طرح کر لیتے ہیں، 3 ادوار کا کمپیریزن ہمیں کر دیں. جی، چودھری پرویز الہی، مریم نواز اور عثمان بزدار، یہ کمپیریزن کر دیں. چلیں جی. یہ میرے خیال میں آپ عثمان بزدار صاحب کا نام ڈال کے پرویز الہی صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو سزا دے رہے ہیں. اب ان کا کیا کمپیریزن؟ سی ایم رہے ہیں، سی ایم رہے ہیں. چلیے یہ بتا دیں ان دونوں میں بہتر 3.5 سال سی ایم رہے. میرے خیال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ پرویز الہی کے دور میں کافی ہوئی. مریم بی بی کو چونکہ ٹائم کم ملا ہے، لیکن گورننس جو ہے وہ مریم بی بی جس دھڑلے سے کر رہی ہیں، اپنے اتحادیوں کو پوچھتی ہیں، نہ اپنی پارٹی کو پوچھتی ہیں، اور وہ خود سے جو فیصلے لیتی ہیں وہ مریم نواز کا اپنا ایک سٹائل ہے. یہ بہتر سٹائل ہے کہ خود سے فیصلے کرنا، مشاورت نہ کرنا، اتحادیوں سے نہ کرنا، اپنی پارٹی سے نہ کرنا؟ دیکھیں یہ بہتر یا غلط تو وہ بتا سکتی ہیں کیونکہ وہ کر رہی ہیں. آپ ان سے سینئر سیاستدان ہیں، تو آپ تھوڑا گائیڈ تو کریں نا. نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر تو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن وہ بہرحال ان کی گورننس جو ہے وہ بہتر ہے. طریقہ کار ٹھیک ہے یا غلط ہے یا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن گورننس ان کی بہتر ہے. پیپلز پارٹی نے وہ کیا نہیں کیا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی دوسری نون لیگ اور پی ٹی آئی کی طرح، دوسری جماعتوں کی طرح پاپولر نہیں ہو سکی پنجاب میں؟ پنجاب کے اندر جو کلچر ہے نا وہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ بڑکوں والا یہاں پہ کلچر ہے، جس میں بڑی مولا جٹ سٹائل. آپ دیکھیں مولا جٹ، جس سوسائٹی کے اندر مولا جٹ جیسی فلم کوئی 5 سال ایک ہی سینمے میں چلتی رہی، ایک ہی سنیما کے اندر 5 سال تک چلتی رہی اور کھڑکی توڑ ہفتہ رہا، اس سوسائٹی کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا سننا چاہتی ہے. شاید پیپلز پارٹی وہ کر نہیں پائی، یا پیپلز پارٹی کی وہ طرز سیاست نہیں تھا، وگرنہ میرے خیال میں آج بھی پیپلز پارٹی اگر تھوڑی سی گالم گلوچ کا تڑکا لگائے اور تھوڑی سی بڑک کی سیاست کرے اور آئے اور 2-4 لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، تو میرا خیال ہے پنجاب کی پاپولر ترین پارٹی ہوگی. پیپلز پارٹی کے پاس یہاں آپ جیسا مولا جٹ تو ہے تو نہیں، میرا مولا جٹ ہوں، لیکن میں نے تو پہلے آپ سے کہا ہے کہ میری گرومنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور پیپلز پارٹی میں تو صبح سے شام تک ہمیں یہی سننا پڑتا ہے کہ خواتین کا احترام کرنا ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز کرنی ہے، سیاست کے اندر وزاداری جو ہے. یعنی کہ آپ کو باضابطہ روکا جاتا ہے، ہاتھوں لگا نہیں روکا جاتا ہے؟ نہیں جاتا، سن لینا، طرز عمل ہوتا ہے نا. اگر میں اب کسی بھی خاتون کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو دوسرے لوگوں کے لیے یا دوسری جماعتوں کے لیے معنی نہیں رکھتی، تو مجھے یقیناً میرے سینئرز بھی کہیں گے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. فنون لطیفہ سے بھی کوئی ہے لگاؤ آپ کو؟ اگر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مولا جٹ 5 سال چلی، کھڑکی توڑ رش، تو کبھی لائن میں لگ کے ٹکٹ لی؟ کبھی میں بچپن میں مجھے فلموں کا بڑا شوق تھا، میں بڑی فلمیں دیکھتا تھا. اچھا، کون کون سی فلمیں دیکھی اسکول میں؟ خاص کر کے یہ مولا جٹ ٹائپ کی تو میں بڑی دیکھتا تھا. اچھا، یہ مولا جٹ، وہ جبرو، نظام، ملنگی، اچھا، وہ اس قسم کی میں بڑی دیکھتا تھا فلمیں. اچھا، رومانٹک نہیں دیکھی ہیں فلم؟ رومانٹک میں تھا ہی نہیں کبھی بھی. رومانٹک ارینج میرج ہوئی آپ کی؟ ارینج میرج؟ لو میرج؟ نہ ارینج میرج. اچھا، مامے دی کڑی ہے، ارینج میرج ہی ہونی، میری کی تو لو میرج ہو جائے. تاری مامے نہ تے بندی نہیں سی. بس ویکھ لو، میں لڑیا بھی اتھے ہی ہاں تے رشتہ بھی اتھے ہی لیا ہے. اچھا، اس الیکشن لڑے ہو اپنے سسرال میں؟ اسے کہتے ہیں سیاستدان. وہ ایک ماموں ہے، اس کے ساتھ نہیں لڑا. اچھا، تو ادھر ہی جدھر رشتہ ہونا سی اتنے تسی الیکشن نہیں لڑیا؟ نہیں لڑیا. میری بیٹی بھی میرے مامے دے منڈے دے گھر ہے. اچھا اچھا، عمران خان رشتے تے سی اتھے ہی کرنے نے نا. اچھا، میوزک وغیرہ بھی سنتے ہو کوئی؟ میوزک بہت گھٹ. اچھا، لیکن وہ زیادہ تر عارفانہ کلام، وہ شوق نال. فلم بینی جو تھی ایک وقت میں بڑا عروج پہ تھی، اب وہ بالکل وہ لوگ ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں جن کو فلم کا تھا یا جن کو تھیٹر بڑے لوگ ریگولر دیکھا کرتے تھے. میں خود بڑا شوقین تھا جب الحمرا میں ہوتے تھے اور کلاس کے کوالٹی کے اسکرپٹ لکھے ہوئے ہوتے تھے،
وہ چیزیں بالکل ختم ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس پہ توجہ ہی نہیں ہے. اب تو ہم یہی سنتے ہیں جی کہ وہ قسم پرسی کے عالم میں فلاں ہیرو جو تھا، فلاں جو فلم ڈائریکٹر تھا، رائٹر تھا، وہ فوت ہو گیا. یا ہیروئن کون سی پسند تھی آپ کو؟ وہ تو مجھے ساری بڑی پسند ہے. کچھ نام تو بتائیں. ساری ایسے میں اب ایک کا نام لوں دوسری کی دل آزاری نہیں ہوگی. دل آزاری میں سمجھا دیں گا، میں کہہ دوں گا شاہ جی اگر زیادہ نہ لے تو میری بیوی دی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. اس لیے مین مسئلہ ہے سارا مسئلہ بیوی. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ساری بڑی اچھی لگتی ہیں اور ایک جیسی لگتی ہیں. اعتزاز احسن کی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیانات ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ صاحب رائے ہے، وہ اپنی رائے رکھتے ہیں اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ پالیسیز سے اختلاف کرتے ہیں. اختلاف رائے کرتے ہیں لیکن وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی سے اختلاف نہیں رکھتے. اختلاف رائے ہوتا ہے جو ان کا حق ہے. لیکن چیئرمین نے کبھی ان کو کالز کیے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی سخت کال آئی ہو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی سخت کال آئی ہو یا چیئرمین کو کوئی اتنی ضرورت ہو کہ وہ ایک شخص ان کی پارٹی کا ایک ممبر جو ہے وہ کوئی اختلافی بات کر رہا ہے تو چیئرمین اس کو کال کر کے کہیں. سی سی کے اندر جب وہ بھی ممبر ہیں، سی سی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بات ہوتی ہے وہ وہیں پہ وہ بھی کر لیتے ہیں، چیئرمین بھی ان کو جواب دے لیتے ہیں. تو اس کا میرا نہیں خیال کہ ٹیلی فون کی کوئی ضرورت ہو. ندیم افضل چند کی جب بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پارٹی میں ان کی واپسی آپ کی وجہ سے ممکن ہوئی، کتنی حقیقت ہے اس میں؟ نہیں، ایسی نہیں ہے. ندیم افضل چند جو تھے وہ اپنے خاندان کی مجبوریوں کی وجہ سے ان کو جانا پڑا. ان کی فیملی جو تھی وہ بڑی انوالو تھی تحریک انصاف کی طرف. ان کے بھائی بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں. نہیں، وہ پہلے تو سارے ہی پیپلز پارٹی کے تھے. ان کے والد پیپلز پارٹی کے بنیادی جو لوگ ہیں ان میں شامل ہیں ان کا نام. اور ندیم افضل چند نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کی. وہ ہمیشہ رابطے میں بھی رہے اور جب انہیں موقع ملا وہ واپس اپنی پارٹی میں آئے اور سارا عروج چھوڑ کے آئے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ندیم افضل چند جو تھا وہ تحریک انصاف کو اس نے اس وقت چھوڑا جب وہ ان پاپولر تھی یا اس کو ضرورت تھی. اس نے تحریک انصاف کو عروج میں چھوڑا اور چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں واپس آیا. لطیف کھوسہ کے جب بات کرتے ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر عمران خان کا کیوں ساتھ دیا؟ یہ آپ میرے سے سارے بڑے بڑے جو میرے سے بہت بڑے قد کے لوگ ہیں آپ ان کا میرے سے پوچھے جا رہے ہیں. اختلافات کا چلے آپ بتا ہی سکتے ہیں. نہیں، اختلافات ایسا اختلاف میرا نہیں خیال. ایکچولی صورتحال جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ جو جیسے اعتزاز صاحب کا آپ بتا رہے تھے وہ وکلا کی سیاست بھی کرتے ہیں، بار کی سیاست بھی کرتے ہیں اور پارٹی پولیٹکس بھی ہے. لیکن بیانات عمران خان کے حق میں ہوتے ہیں جی، اسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. کس کے بیانات؟ ان کے عمران خان کے حق میں ہوتے ہیں. کس کے؟ اعتزاز احسن کی بات کر رہی ہوں. نہیں، وہ حق میں اس لیے آپ کو فیل ہوتے ہیں نا کہ جو عمران خان والی بات ہے وہ اصولی طور پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو لگتی ہے کہ شاید یہ عمران کے لیے کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پہ وہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں میرا تعلق تحریک انصاف کے 1000 بندوں سے ہے لیکن وہ اپنے نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اپنے نظریات جو کے ناراض ساتھ اراکین ہیں ان کو منانے کا اگر آپ کو موقع ملے واپس بلانے کا تو کن کن کو منائیں گے اور واپس لائیں گے پارٹی میں؟ دیکھیں میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہی اچھے لگتے ہیں. مثلا جن میں ایک رانا آفتاب ہیں فیصل آباد سے. وہ ایک ایسا نام ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کہیں بھی اچھا نہیں لگتا. اشرف سونا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ بھائی بھی ہے اور اس کی کمی بھی فیل ہوتی ہے، مجھے تو ہوتی ہے اور یقیناً اس کو وہ بھی مس کرتا ہوگا اس پیپلز پارٹی فیملی سے نکل کے. جس طرح آپ نے بات کی یہ ظاہری بات ہے کہ اعتزاز صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے، سردار لطیف کھوسہ ہیں، تو مختلف پارٹیاں جو ہے نا اس طرح کے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں جس کو ڈینٹ ڈالنا کہتے ہیں دوسری جماعتوں میں. تو آپ کو توڑنے کے لیے کبھی کوشش ہوئی؟ کس طرح کی ہوئی؟ کوئی واقعہ بتائیے. سر مجھے آج تک کوئی سنگل کال بھی نہیں آئی
یا میرا اول تو اتنا بڑا قد نہیں ہے کہ مجھے توڑنے کی کوشش کی جائے، اور نہ ہی میں نے کبھی، میرا خیال میں ٹوٹتے وہی لوگ ہیں جو خود ٹوٹنا چاہتے ہیں، جہاں لچک ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے، وہ وہاں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھا یہ نا چند نام ہیں، ریپڈ فائر ہے، اب وہ ہم نام لیں گے، آپ نے فوری طور پہ جو مشورہ آپ کے ذہن میں آئے اس شخصیت کے لیے وہ آپ نے دے دینا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جی سر، آپ یو فرسٹ۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف۔ لوگوں کو آپ سے توقعات ہیں، ان پہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری تو اس ملک کی واحد امید ہے جو ان بحرانوں سے اس ملک کو نکال سکتے ہیں۔ مریم نواز۔ مریم نواز کچھ چنگا کر۔ مولانا فضل الرحمان۔ مولانا صاحب آپ یہیں اچھے لگتے تھے جہاں واپس آ گئے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ علی امین گنڈا پور۔ بندہ بڑ نواز شریف۔ ہوش دے نوخن لے۔ نواز شریف۔ نواز شریف بزرگ سیاستدان ہیں، میں ان کے لیے کوئی بھی ایسا بزرگ سیاستدان۔ عمران خان۔ قصہ بن گیا ماضی کا، ڈیسائیڈ بھی ہو گیا؟ یہ ڈیسائیڈ ہی ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ کر لیا ہے کہ سیاست میں آئسولیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑی سزا ہے۔ عظمہ بخاری۔ نو کومنٹ۔ سر ایک کویشچن ہے، بلاول بھٹو کو ان کی اردو پر بڑی تنقید کی جاتی ہے، کیا وہ اس کو سیریس لیتے ہیں؟ اردو تو قائد اعظم کی بھی اچھی نہیں تھی، پھر اس کو بڑا لیڈر نہ مانا جائے۔ اردو بولنی تو فاطمہ جناح کو بھی نہیں آتی تھی، پھر ان کو بھی لیڈر نہ مانا جائے۔ یہ زبان کا یا ایکسنٹ پہ جو یا یہ لسانی تعصب جو ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ بلاول صاحب لیڈر ہیں اور ان کے خون میں جو ہے وہ ان کے جینز میں یہ چیزیں شامل ہیں، وہ جو چیز کرتا ہے وہ دل سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر رہنما دبنگ سیاستدان سید حسن مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کیریئر کے حوالے سے، ان کے بچپن کے حوالے سے اور ماضی کی بہت سی یادیں بھی ہم نے شیئر کی، اور خوبصورت مہمانوں کے ساتھ کافی وِد سما میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، سلسلہ جاری رہے گا، دیکھتے رہیے کافی وِد سما۔ مجھے اور نعیم صاحب کو دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ہم سب کے فیوریٹ مہمان کے ساتھ نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔